अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। ऐसा दोम इंटरमीडिएट लेवल सबक नंबर 20 यानी हमारा आखिरी सबक है, और जिसमें हम पढ़ेंगे अमर गायब नहीं गायब। अभी तक हमने जो पढ़े मुखातब के, आपने देखा जितने भी अस्वाक हमने पढ़े हैं उसमें अमर और नहीं के जितने भी सीखे पढ़े हैं वो मुखातब के पढ़े हैं। तो अमर गायब और नहीं गायब यानी अब जो थर्ड पर्सन के लिए या मुतकल्लिम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आज उनका भी अमर बनाने का तरीका पढ़ेंगे कि वो उनका कैसे बनाया जाता है। क्योंकि असल तो ऑर्डर जो होता है वो सामने वाले को होता है, लेकिन कभी कभी किसी दूसरे थर्ड पर्सन को भी कोई ऑर्डर दिया जाता है कि तो वो किस तरीके से वो अमर कैसे बनाएंगे, आज इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। बहुत आसान है। तो आज का सबक हमारा है अमर गायब और नहीं गायब। और लेकिन इससे पहले हमने जो पिछले सबक पढ़ा है एक मरतबा उसको दोहरा लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा मुजारे मंसूब, और मुजारे मंसूब के लिए हमने 5 अल्फाज पढ़े थे, अन लन कई लाम कई और हत्ता। अन लन कई और एक लफ्ज है इधन। ये तो 4 लफ्ज हैं कि जो मुजारे मंसूब के लिए अक्सर तौर पर मुस्माद है, अन लन कई इधन, ये 4 किसी में। और 2 जो है ये लामे कई और हत्ता, ये कभी कभी बहुत कम नजर आते हैं। लामे कई अक्सर नजर आती है और कई बहुत कम आती है। तो कई और लामे कई एक ही जगह है, कभी कई खुद होता है, कभी लाम होती है जो इसका माना देती है। और हत्ता जब अस्मा से शुरू से आ जाए तो ये अरफ जर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर फेल से पहले आ जाए तो उस सूरत के अंदर इसके बाद हत्ता के बाद इस अन को मुकद्दर शुमार किया जाता है, गोया कि छुपा हुआ अन उसके साथ उसकी सपोर्ट कर रहा होता है, तो उस वजह से वो जबर दे रहा होता है। तो ये 5 रूम हमने पढ़े थे, अन लान कई लामे कई और हत्ता, और छठा इनके साथ ईदन था जो आम किताबों में इस्तेमाल होता है। और 5 हरूफ नस्बा के कैसे नस्ब देते हैं, क्या क्या तब्दीली होती है, पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। अन लन लामे कई हत्ता और कई, ये 3 तरह की तब्दीलियां लफ्जी तौर पर होती हैं। नंबर 1, 5 अल्फाज में ये जबर देंगे और 7 अल्फाज के आखिर से नून गिराएंगे। और 2 लफ्ज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होगी। आप उसका पूरा पैटर्न हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ कैसे करेंगे। आज हमारा सबक चल रहा है अमर गायब और नहीं गायब। अजीब बात है कि इससे पहले हमने हाजिर के तो पढ़ लिए, अमर के, यानी उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ये 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस के अमर के हमने पढ़ लिए। इस तरह ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना, नहीं के भी 6 सीगे हमने पढ़ लिए। लेकिन 6 के बाद जो है 8 बाकी है। 8 बाकी क्या है? गायब के बाकी हैं, और उसके साथ साथ जो है मुतकल्लिम के बाकी है। तो आज गोया कि हमारा सबक थोड़ा सा आसान है, और लेकिन कुछ मसाइल भी कभी कभी कर लेता है, तो लहजा गौर से देखिएगा। पहले ये चीज जहन में समझिएगा, अमर गायब, अमर जैसा इशारा लेकिन रुख माजी जैसा। तो अमर के अंदर तो हम ऐसे इशारा करते थे, और माजी का रुख तो इधर है 90 की डिग्री पर। तो इसका मतलब है कि इसका इशारा हमें नीचे जाके करना पड़ेगा। वो इस तरह करेंगे, नीचे चला जाएगा, इशारा नीचे चला जाएगा दोनों तरफ से। ये जैसे ही सामने नीचे करते थे, यहाँ इसका इशारा ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। और रुख माजी की तरह, कि जहां माजी का रुख है इसी तरफ नीचे की तरफ करेंगे। जैसे ये इस तरीके से 2, और ये 4 होंगे सर्कल हो रहा। और जब मुवाहिद मुतकल्लिम का करेंगे तो ये इस तरीके से, और जम मुतकल्लिम ऐसे कर लेंगे, यानी ये यहाँ से होगा और ये यहाँ से हो जाएगा। ये अब अमर हाजिर तो आपने पहले से पढ़ लिया, जी पढ़ लिया। अमर गायब मुतकल्लिम को भी इशारों के जरिए बासानी याद कर लीजिए। वैसे इशारे तो समझने के लिए हैं, आप एक मरतबा समझ लीजिए। जैसे अब असमी यफ़अलु मुजारे, क्या करेंगे? अमर गायब बनाने के लिए उसके शुरू में लामे अमर लगाते हैं, इसको कहते हैं लामे अमर। गोया कि वो उस लफ्ज को एक तरीके से हमने अमर बनाया, हकीकत में वो अमर नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वो अमर का किरदार अदा कर रहा है। तो लिहाजा उसकी गिरदान पढ़ने के लिए हम लाम शुरू में लगाएंगे, लाम मकसूरा, और ये आखिर में जज्म देती है। इसको कहते हैं लाम अमर। एक है लामे क्या है, एक लामे अमर है। ये 2 लामे हैं जो
مکسور ہوتی ہیں، زیر کے ساتھ آتی ہیں. ایک لام وہ لام کیا ہے، وہ آخر میں زبر دیتی ہے. یہ لام جو ہے لام امر ہوتی ہے اور یہ جزم دیتی ہے. دونوں میں فرق ہے، وہ ریزن بتاتی ہے، یہ اس کے ذریعے آرڈر کیا جاتا ہے. یہ نیا جملہ ہوتا ہے، وہ کسی جملے کی علت ہوتی ہے. جی تو ایک دفعہ گردان پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ گردان پڑھیے گا. لیفعل، لیفعل، لیفعلا، لیفعلا، لیفعلوا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعل، لتفعلا، لتفعلا، لیفعلنا. لیف لیفعلنا. 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے. لیفعل، لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا. اب رہ گیا متکلم کا. لأفعل واحد متکلم مذکر مؤنث، لنفعل جمع متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو اب یہ 3 اشارے دائیں طرف کیے ہم نے، 3 اشارے بائیں طرف کیے اور 2 سینے کی طرف کیے. ایک ہے ماضی منفی، اس کا اشارہ یہ تھا، یہ یہاں سے نیچے جا رہا ہے یہ. اچھا اب یہ تو ہو گیا. اب مزید ایک اصل جو باب ہے، پہلے باب اس سے پڑھتے ہیں. معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فعل مضارع کے غائب و متکلم کو صیغوں شروع میں لام امر لگا کر مضارع کو امر کے معنی میں تبدیل کرتے ہیں. ہے مضارع کا لفظ لیکن لام امر شروع میں لگا کے اس کے امر میں کنورٹ کیا اور معنی میں کیا کیا، اور اس کے ترجمے میں چاہیے کہ معنی کر دیا جاتا ہے. باقی لفظی تبدیل کیا کریں گے؟ جو سنگولر سیغے ہیں ان کے آخر میں وہی امر میں جیسے جزم آتا ہے جزم آ جائے گی، اور تثنیہ اور جمع کے جو سیغے ہیں ان میں نون گر جائے گی، اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو گویا تبدیلیاں 3 طرح کی. سنگولر جو صیغے ہیں ان میں جزم آ جائے گی، تثنیہ اور جمع کے صیغے مذکر کے جو ان میں نون گر جائے گی، جمع مؤنث کا صیغہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو جی تو اب میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا. لیغفر، لیغفر، لیغفرا، لیغفرا، لیغفرو، لیغفروا، لتغفر، لتغفر، لتغفرا، لتغفرا، لتغفرو، لتغفروا. نہیں، لیغفر، لیغفرنا. او لیغفرنا، فرنا. لیغفر بہت اچھا. لیغفر، لیغفر، لنغفر. لنغفر. جی معنی کیا ہوگا اس کا؟ اب معنی کریں گے کہ چاہیے کہ، لیغفر معنی اب معنی کرتے ہیں چاہیے کہ معاف کر دے وہ ایک مرد. پڑھیے گا، چاہیے کہ معاف کر دے وہ ایک مرد، لیغفر، چاہیے کہ معاف کر دے وہ 2 مرد، لیغفرا، چاہیے کہ معاف کر دیں وہ سب مرد، لیغفروا، چاہیے کہ معاف کر دیں وہ ایک عورت، لتغفر، چاہیے کہ معاف کر دیں وہ 2 عورتیں، لتغفرا، چاہیے کہ معاف کر دیں وہ سب عورتیں، لیغفرنا، چاہیے کہ معاف کر دوں میں ایک، لیغفر، چاہیے کہ معاف کر دوں ہم سب، لنغفر. مرد یا عورت کوئی بھی. جی تو آسان ہے، غور سے دیکھیے گا. لیغفر دیکھیں یہاں اس نے جزم دی ہے، لیغفر جزم آ گئی کیونکہ سنگولر ہے. لیغفر جزم ہے، لنغفر جزم ہے آخر میں، سکون آ گیا. لیغفرا، لیغفرو، لتغفرا ان 3 الفاظ میں نون گر گئی اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور سب کے شروع میں لام مکسورہ لام امر لگ گئی. لیغفر، لیغفرا، لیغفرو. اب یہ قاعدہ ہے کہ لام امر شروع میں کسرے کے ساتھ آئے گی، اور اس کے بعد جتنے صیغے ہیں ان میں ان کے 3 طرح کی تبدیلیاں، تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغوں میں نون گر جائے گی، واحد سنگولر کے وزن پر آنے والوں کو آخر میں جزم ہوگی، اور جمع مؤنث کے صیغے میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.
اچھا، اب اس کا ایک چیز سمجھیے گا، یہ لام امر کے بارے میں ایک قاعدہ ہے. لام امر قرآن کریم میں جب بھی یہ آتی ہے، یہ ہم نے پڑھی ہے لام امر، اس سے شروع میں کوئی بھی حرف آ جائے، فا آ جائے، واو آ جائے، فا آ جائے یا واو آ جائے، تو یہ وزن بن جاتا ہے فالیا. فالیا یعنی پہلے حرف پر زبر، دوسرے پر زیر، تیسرے پہ زبر. تو یہ گویا کہ اس طرح کا نقشہ بن جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ وہ لکھ لوں یہاں. یہ وزن بن جائے گا اس طرح کا، با ای لا. تو گویا کہ یہ 3 حرکات، پہلے زبر ہو، پھر زیر ہو، پھر اس کے بعد پھر زبر یا پیش ہو، یا تیسرے پر کوئی بھی حرکت ہو، زیر بھی ہو. لیکن پہلے تو یہ جب شکل بن جائے گی تو اس میں یہ درمیان والے کو ساکن کر دیں گے اور ڈائریکٹ اس کو ادھر ملا کر پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں صورت فاعل کو فاعل پڑھنا، گوئے کے درمیان والے کو ساکن دینا. اور درمیان میں کیا ہونا جاتی ہے؟ وہ لام آتی ہے. شروع میں فا یا واو آ جاتی ہے، آخر میں حروف عطین یعنی علامت مضارع ہوتی ہے، اور درمیان میں یہ لام ہوتی ہے اور اس لام کو ساکن کر لیتی ہے. اب مثال کر جیسے یہ والے ہے، تو اس کے شروع میں اگر ہم واو لگا دیں زبر کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا؟ والے یا پھر. فا لگا دیں اس کے شروع میں زبر کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا؟ فلی یغفرا. اب اس طرح اگر ان سب کے ساتھ ہم واو لگا دیں اور یہ شروع میں واو لگا دی، اس کے شروع میں لگا دی، ادھر فا لگا دی، تو ان سب صورتوں میں پھر لام کو ہم ساکن کر دیں گے. ولی یغفر پڑھنے کے بجائے ہم پڑھیں گے ول یغفر. فل یغفر، فل یغفرا، جیسے یہ لفظ ہے. تو اب ہم اس کو ولی یغفر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے تو پڑھیں گے ول یغفر. فل یغفرا، لام کو ساکن کر دیں گے فل یغفرا. تو یہ قاعدہ ہے کہ فاعلہ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ صورت کہ پہلے حرف پر زبر، دوسرے پر زیر اور تیسرے متحرک بن رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں فاعلہ کی صورت. تو جب یہ فاعلہ کا وزن جب بن رہا ہو، فاعلہ یا فاعلو دونوں زبر یا آخر میں ہو، فاعلو یا فاعلہ، اس کو پھر فاعلہ پڑھ دیں، یعنی درمیان سے ساکن کر دیں گے، ڈائریکٹ پھر اس کو پڑھیں گے. تو یہ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ ہے، یہ اختیاری ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی ایسی کوئی صورت آئی ہے تو یہ قاعدہ جو آپشنل ہے، اختیاری، وہ لگا ہوا ہے اور لام ساکن ہوئی ہے. جیسے اب ول یغفر قرآن میں فل یغفرا، ول یغفرو، ول اغفر، فل نغفر، ول اغفر، فل نغفر، اس طرح یہ تمام صیغوں میں. اب آپ جیسے یہاں ہے لیغفرن، لیغفرنا، اگر شروع میں واو آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ ولیغفرنا. ولیغفرنا. بہت اچھا. یہ لتغفرا ہے، شروع میں فا اس کے ساتھ لگ گیا، فلتغفرا، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ فلتغفرا. فلتغفرا. بس یہ سبق دوسری اہم چیز جو ہے غائب کے صیغوں کے ساتھ یہ تھی کہ ان میں جو سکون کا قاعدہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اب دیکھ لیں، امر غائب مذکر کو پہچانیے، آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اصل تھا لِيَكْتُبْ، لِيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے وہ کاتب، بینکم، تو ہمارے درمیان. تو ولی یکتب کو کیا پڑھا ہم نے؟ ولیکتب. ولیکتب، اصل میں تھا لیکتب. اگر واو کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ لفظ ہے لیکتب، چاہیے کہ لکھے لیکتب، لیکن واو آ گئی تو ولیکتب کو ہم نے کیا پڑھا؟ ولیکتب بینکم کاتب، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب. مطلب کیا ہے کہ جب بھی تم کاروبار کرو، چاہے کتنا ہی قریبی دوست یار نہ ہو، احباب میں سے نہ ہو، لیکن لکھ لیا کرو تاکہ کل اختلاف پیدا نہ ہو. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ،
فلیکل بالمعروف، اصل میں کیا تھا یہ لفظ؟ فلیاکل، ہاں اصل میں تھا فلیکل بالمعروف، اصل میں تھا لیکل، چاہیے کہ کھائے وہ بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، قانون اور ضابطے کے مطابق۔ تو فلیکل کو کیا کر دیا؟ فلیکل، چاہیے کہ کھائے بالمعروف۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ حَكَمَ يَحْكُمُ، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ یہ بھی مذکر غائب کا ہے، بعد مذکر، تو اصل کیا تھا؟ ولی یحکم، ولیحکم، تو یہ لام کو جو کسرہ تھا اس کو سکون دے دیا ہے، اسی قاعدے، اس کو کہتے ہیں صورت فاعل کو فعال پڑھنا، یہ تقریباً اس کو کہتے ہیں قاعدہ ہلکے لعن بھی کہلاتا ہے۔ اس میں کافی سارے وزن ہیں جن میں یہ جو نا شارٹ کیا جاتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، پس چاہیے کہ فیصلہ، وَلْيَحْكُمْ، پس چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اصل میں کیا تھا؟ لِيَأْخُذ، لِيَأْخُذَا، ولیاخذ، لِيَأْخُذُوا، اصل میں پھر لام لگ گئی، تو وَلِيَأْخُذُوا، چاہیے کہ لے لیں وہ اسلحتہم، وہ اپنے اسلحہ کو، یعنی مسلمانوں کو حکم تھا کہ چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ ہمیشہ تیار کر کے رکھیں، لے کر رکھیں، غافل نہ ہو۔ کفر کا پتہ نہیں چلتا کس وقت تو پلاننگ کر کے تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن کمال یہ ہے کہ 1000 سال تک تو مسلمان عروج پر رہے، جب تک ان کے اندر یہ تھی کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جب سے 1000 سال پورے ہوئے تو پھر اس کے بعد مغرب ممالک اور اس کے ساتھ جتنی دنیا کا کفر ہے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا، اور دنیا کو آج بیچ بھی وہی رہے ہیں، دنیا کا مار بھی وہی رہے ہیں، اور ہمیں امن کہہ دیا کہ جنگ نہیں امن، اور جنگ نہ ہونے کا کہا کہ آپ کو امن ملے گا، لیکن امن بھی آج تک کہیں نہیں ملا۔ دنیا کے 27 ممالک ہیں، روندے مسلمان ہی جا رہے ہیں، چاہے ابھی پرسوں کی جو ایک ویڈیو آئی سوڈان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ایک جگہ میں، جو سوڈان جو عیسائیوں کی طرف میں جس کو تقسیم کر دیا گیا، اور تھوڑی سی بات پہ تو ادھر تو ان کو تقسیم کر کے دے دیتے اور درمیان میں امن فوج آ جاتی ہے، لیکن کاش کہ یہ امن فوج مسلمانوں کے لیے نہیں آئی۔ تو سوڈان جب تھوڑے سے عیسائیوں کے لیے اس کو آدھا ہی سوڈان کاٹ کے دے دیا گیا، اور وہاں امن فوج آ گئی کہ نہیں تم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نائجیریا کا مسئلہ ہوا وہاں آ گئی، ٹیونس میں آ گئی، لیکن کاش کہ یہ آج تک مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے کبھی نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں مسلمان ہم کب سمجھیں گے اس بات کو۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ ہنسے وہ تھوڑا، وَلْيَضْحَكُوا، لِيَضْحَكْ، لِيَضْحَكْ، لِيَضْحَكَا، لِيَضْحَكُوا، فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قَلِيلًا تھوڑا، لیضحک تھا، لیضحک، لیضحکا، لیضحکو، فا لگ گیا، فلیضحکو میں فلیضحکو ہم نے پڑھا، تو دو قاعدے، یعنی بھیا ایک تو امر غائب، اور اس کے ساتھ فلیض کو کیا پڑھ لیا ہم نے؟ فلیضحکوا، قلیلاً، پس چاہیے کیا سے وہ تھوڑا۔ امر غائب مونس کی مثال ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اچھا وَلْتَنظُرْ، چاہیے کہ دیکھے، نفسن، تنظر، واد مونس کا ہے، تنظر، چاہیے کہ دیکھے، کون؟ نفسن، کیونکہ یہ مونس ہے، ہر نفس، تو ول تنظر اصل میں کیا تھا؟ ولتنظر، ولی تنظر، غائب کا سیکھا ہے، ول تکم منکم امتن، ول تکن، چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، ول تکن اصل میں کیا تھا؟ ولیتکن، ولی تکن، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، فَلْتَقُمْ قام یقوم سے تقوم، قال یقول کی طرف، فَلْتَقُل، فَلْتَقُمْ، اس میں تھا تقوم، فَلْتَقُمْ، کیونکہ آخر میں جزم کی وجہ سے واو حذف ہو گئی، جیسے تکن میں بھی حذف ہو گئی، کانا یکون سے، ان دونوں میں درمیان میں واو حذف ہوئی ہے، تکون تقوم تھا، جب آخری حرف پہ جزم آئی درمیان میں وہ حذف ہوگی التقاء ساکنین، فل تکم، پس چاہیے کہ، فل تکم واحد مؤنث کا ہے کہ کھڑی رہے، قائفتن ایک جماعت، فل تکم اصل میں کیا تھا؟
فلتقم ولتأتي طائفة أخرى ولتأتي بس ولتأتي ولتأتي بس چاہیے کہ آئے دوسری جماعت. تو یہ حالت جہاد میں نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں ولتقم طائفة یعنی ایک ولتکم منکم امتن ایک تو جماعت ہونی چاہیے. کیا یہ مختلف قسم کی اس جماعتوں کے مختلف کام ہو. ایک جماعت تو ہمیشہ دین کی اشاعت اور تبلیغ والی ہونی چاہیے. ایک جماعت ہمیشہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہونی چاہیے. ایک جماعت ہمیشہ تفقہ فی الدین والی ہو, دین کو سیکھنے اور سکھانے والے. تو یعنی اس امت کے کام کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جماعت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہے. دوسری ولتکم طائفۃ یہ حالت جہاد میں حکم ہے کہ دیکھیں وہاں غافل آپ نہیں ہو. فرض نماز ہے, قانون بدل دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نماز میری ہے. جہاد کے موضوع پر جب بات آئے گی تو آپ کے لیے یہ رول اور قاعدہ بدل جائے گا. کہا وَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ آدھی ایک جماعت دو جماعتیں بنا لی جائیں. ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے, پہرا دے, ادھر دیکھے کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں. اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور دوسری جماعت آ جائے وہ نماز پڑھے. اور نماز کا بھی طریقہ عجیب کہ اگر سب چاہتے ہیں کہ کوئی عالم بڑا ہے وہ اور سب کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے, تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتیں یہ پڑھ کر یہ چلے جائیں, دوسرے آ جائیں 2 رکعتیں وہ پڑھیں. اس امام کی نماز 4 پوری ہو جائے گی. پھر وہ واپس آ کر 2 رکعتیں اپنی علیحدہ پوری کریں اور یہ علیحدہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر بڑا کرم نوازی ہے کہ حالت جہاد میں بہت سے احکام بدل دیے, حتیٰ کہ نماز کے بھی. جی اب یہاں سے کچھ آیتیں ہیں, ایک ایک دو دو سیگا ہے قرآن شریف میں. امر متکلم کا سیگا جو ہے وقال الذین کفروا وقال کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جو کفر کیا للذین ان لوگوں سے آمنو جو مان لایا اتبعوا سبیلنا ہماری پیروی کر لو, جو ہم کہتے ہیں مان لو. اتبعوا سبیلنا ہماری بات مان لو, جو ہم کہتے ہیں ہمارا مان لو. وَلْنَحْمِلْ خَطْأَيَاكُمْ ہم تمہارے سارے قرضے معاف کر دیں گے. آج کل ایسے ہی کہتے ہیں نا. ابھی فلسطین کے معاملے میں یہی کیا ہے کہ جن جن نے آواز اٹھانے کا کہا تو انہوں نے ایک ملک کی پابندیاں ختم کر دیں, دوسروں کے قرضے ختم کر دیے, تیسرے کے بھی قرضے ختم کر دیے, ایک پر کوئی اور چیز تھی اس کا مسئلہ حل کر دیا, سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں بس آپ ہمارے طریقہ اختیار کریں. اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطْأَيَاكُمْ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بہت بڑی جرم کا کہتے کہ اگر پہلے تو کچھ ہوگا ہی نہیں, اگر کل تمہاری گناہ اور خطائیں ہوئی ہم اٹھا لیں گے. قرآن کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْأَيَاهُمْ وہ نہیں ہے اٹھانے, حامل حاملان حاملون حاملین نہیں اٹھانے والے من خطأیاہم ان کی گناہوں کو من شیئن ذرا بر انہم لکاذبون پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. یہ کیا اٹھائیں گے کسی کا بوجھ, بالکل نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں امر کا صیغہ کیا ہے وَلْنَحْمِلْ فلنحمل جی اصل تھا لِنَحْمِلْ چاہیے کہ ہم اٹھا لیں گے خطایا تمہارے, وَلِنَحْمِلْ چاہیے کہ وہ اٹھا لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی بات نہیں, ہم تمہارے خطاؤں کو اٹھا لیں گے. اور آج ہم مسلمان اسی وجہ سے بڑے وہ ہیں. جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نہیں غائب کے پڑھیں گے. آج ہمارا امر کا الحمدللہ سبق مکمل ہوا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نہیں غائب پڑھ لیں گے اور وہ بھی بڑی آسان ہے, قریب قریب اس طریقے سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب